जेल के मामलात हों और जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया गया, पामाल किया गया पनामा जजमेंट के ज़रिए। अगर लॉयर्स फोरम खड़ा ना होता तो ये जेल ट्रायल्स होते। अगर लॉयर्स फोरम खड़ा ना होता तो शायद आज भी जो इंसाफ की फरहमी कुछ मुमकिन हुई है, ये मुमकिन ना होती। और इसी तरीके से नाइंसाफ़ियों का एक सिलसिला जारी रहता। तो आज का ये फंक्शन रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ज़रूर है, मगर आपकी खिदमत का भी इतराफ़ है, जिसका इजहार मैं खुल के करना चाहता हूँ। और चंद अशार आपकी नज़र ये करूँगा कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी दिल नज़र किया जहाँ वारी है। जब साज़े सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रस्म अभी तक बाकी है, वो रीत अभी तक जारी है। और कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। और फिर है कि जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं। और आज मुझे 16 सितंबर की आमद है। जिस तरह 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। और ये दुख की बात है, और ये दुख की बात है। मैं कुछ आदादो शुमार अपने साथ आज लाया हूं। जो हसीब साहब ने बात की कि देखें ये इदारे जवाबदेह हैं, ये आइन के ताबे हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को जवाबदेह हैं, ये वकला को जवाबदेह हैं। मैं सिर्फ चंद आदादो शुमार के रूल ऑफ लॉ के साथ क्या होता रहा वो आपके सामने रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किस तरह मसावात के उसूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। और मुझे दुख भी है, रंज भी है और अफसोस भी है कि किस तरीके से बेंचेस की तश्कील के अंदर चीफ जस्टिस जो फर्द वाहिद हैं, उनका किरदार बतौर वन अमंग्स इक्वल्स है। सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे अगर आप बेस करें तो वो सिर्फ सीनियर होने की वजह से इंतजामी उमूर निभाते हैं। मगर नवीद मलिक साहब तशरीफ लाए, जिनको वेलकम करते हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ स्टेज पे तशरीफ लाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं अर्ज ये कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर के दौरान अगर आप आदादो शुमार को देखें तो केसेस अलॉट किए जाने का सिलसिला, बेंचेस की तश्कील का सिलसिला, पूरी दुनिया में इसके असूल वज़ा किए गए हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, तमाम जजेस मिल के बैठ के फैसला करते हैं केसेस की अलॉटमेंट का, बेंचेस की तश्कील का। ब्राजील, नेपाल, फिलिपाइन को आप देख लें, वहां भी बारी बारी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि बेंचेस की तश्कील कौन से जज साहब देंगे। पिछले 5 बरसों में अगर आप हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वो सियासी नौयत के केस हों या गैर सियासी नौयत के केस, आपको हैरानगी होगी कि जब स्कोर कार्ड देखा जाता है तो जस्टिस एजाजुल एहसन नंबर 1 पे आते हैं कि सबसे ज्यादा बेंचेस में इनकी शमूलियत रही है। अब ये किस असूल के तहत है, ये किस रूल के तहत है, ये किस प्रिंसिपल के तहत है कि कुछ जज साहिबान नजरअंदाज किए जाएं और कुछ जज साहिबान को अहम नौयत के केसेस में बेंच में ज्यादा शामिल किया जाए। तो क्या इसके होते हुए रूल ऑफ लॉ हो सकता है? क्या इसके होते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो सकती है? आप आगे चलें, अगर आप आगे चलें तो आपको यह पता लगेगा
کہ سیاسی اور غیر سیاسی دونوں نوعیت کے کیسز میں نمبر 2 سکور کارڈ پہ عمر عطا بندیال صاحب کا ہے، اعجاز الحسن صاحب نمبر 1 ہے، نمبر 2 عمر عطا بندیال صاحب ہے. پھر آپ تیسرے نمبر پہ آئیں سیاسی اہمیت والے کیسز میں، نمبر 3 پہ جسٹس منیب اختر صاحب آتے ہیں. سب سے زیادہ جن کو نظر انداز کیا گیا وہ سینئر پیونی جج ہیں جن کا نام قاضی فیضیسہ صاحب ہے. اور میں کیونکہ انکمنگ چیف جسٹس ہے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی اہمیت کے کیسز ہوں یا روٹین کے کیسز ہوں، اس بینچ کی فارمیشن کی اختیار کو اور کیسز کے الاٹمنٹ کے اختیار کو غیر منصفانہ طریقے سے کیا گیا ہے، اور اس لیے چند ججز کو فیور کیا گیا، چند کو نظر انداز کیا گیا. اسی وجہ سے ناانصافی ہوتی ہے اور پھر گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے اور مرضی کے بینچ بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ رول آف لا پامال ہوتا ہے، یہاں پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہوتی ہے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بھی یہ مطالبہ کیا اور تمام بار کاؤنسلز نے، بار ایسوسیشنز نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کریں، آپ اپنی فل کورٹ میٹنگ تو بلائیں. آپ کو کس نے روکا ہے کہ جو کورٹ کے معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے آپ اپنی فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلاتے؟ اور یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آج اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو فل کورٹ ریفرنس دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. یہ ایک روایت ہے، یہ جوڈیشل ٹریڈیشنز ہیں. میری فیملی کا تعلق جوڈیشری سے رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ میرے بزرگ جب ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ سے تو انہوں نے فل کورٹ ریفرنس دانستہ طور پہ نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں فل کورٹ ریفرنس لینا نہیں چاہتا کیونکہ سینیورٹی کے پرنسپل کو اگنور کیا گیا ہے. اور 4 ججز کو بائی پاس کر کے سجاد علی شاہ صاحب کو اس وقت چیف جسٹس تعینات کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جس دن سینیورٹی کا پرنسپل بحال ہو جائے گا میں فل کورٹ ریفرنس لینے واپس آ جاؤں گا. وہ دنیا سے چلے گئے مگر سینیورٹی کا پرنسپل آج بھی پامال ہو رہا ہے. سینیورٹی کا پرنسپل آج بھی اگنور ہو رہا ہے کہ نہ صرف بینچ فکسنگ کی جاتی ہے، ایلیویشنز جو ہیں آؤٹ آف ٹرن کی جاتی ہیں. سینئر ترین 3-4 ججز جو ہائی کورٹ سے جو اہل ہیں اس بات کے کہ ان کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم کورٹ میں، نہیں کیا جاتا. لائکنگ اور ڈس لائکنگ دیکھی جاتی ہے کہ کون ہمارے دھڑے کا حصہ بنے گا سپریم کورٹ میں آ کے. افسوس کی بات ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ 6 ایک طرف ہے اور 7 ایک طرف ہے. کیا یہ کسی ملک کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ کسی ملک کا سسٹم چل سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ جہاں پہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت اتنی بری طرح تقسیم ہو کہ انگلیوں پہ گنتی کی جا رہی ہو اور فل کورٹ میٹنگ بلانے سے آپ کا حاضر سروس چیف جسٹس وہ گریزاں ہو؟ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح آئین کی تکریم کی جاتی ہے، اس طرح رول آف لا ہوتا ہے کہ چند ججز کو ہر بینچ میں بٹھائیں اور چند ججز کو نظر انداز کر دیں اس ڈر سے کہ کوئی فیصلہ نہ آ جائے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے سختیاں بھی برداشت کی ہیں، ہم نے ناانصافی بھی برداشت کی ہیں، کبھی حد ادب سے آگے نہیں گئے. کورٹوں کے آگے ہمیشہ باؤ ڈاؤن کیا ہے، مائی لارڈ کہا ہے. کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو ہمیشہ ان پہ امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا ہے. پاناما ججمنٹ پتہ تھا کہ ناانصافی پہ مبنی ہے. آپ اندازہ کریں، آپ سارے لائرز بیٹھے ہیں، ایسٹس اور لائبلٹیز کے اندر ایک ان وڈران ریسیویبل کو ایسٹ ڈکلیئر کر دینا، پوری دنیا میں مجھے ڈیفینیشن لا کے دے دیں. یہ بلیک لا ڈکشنری کا معاملہ نہیں تھا، یہ بلیک شیپ کا معاملہ تھا. یہ بلیک شیپ کا معاملہ تھا جنہوں نے ساز باز کی اور بلیک ڈکشنری کا سہارا لیا اور کہا کہ یہ بیٹے سے جو تنخواہ آنی تھی وہ نہیں لی، اس لیے ہم ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد
مجھے بتائیے کوئی سیشن جج آنریبل اتنی پسلی رکھتا ہو کہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کا سپروائزری پینل ہو اور وہ ٹرائل کے ایک ایک دن کو مانیٹر کرتا ہو، کیا وہ ملزم کے کبھی حق میں فیصلہ دے گا؟ آپ نے پہلے نااہل کیا، پھر آپ نے 3 ججز کی سپروائزری کمیٹی بٹھا دی، تو فیصلہ تو وہی آنا تھا جو آیا۔ اور پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں روزانہ کی بنیادوں پہ ٹرائل ہوا، ڈے ٹو ڈے ٹرائل۔ نیب کا مجھے نیب آرڈیننس آیا 1999 میں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، مجھے کوئی ٹرائل دکھا دیں جس میں کسی ملزم کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا ہو۔ آپ کو کوئی ملزم نہیں ملے گا جس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا ہو۔ آج انہی کیسز کا تیا پانچا ہو رہا ہے جو اجرت میں بنائے گئے تھے، جو ناانصافی پر مبنی بنائے گئے تھے، کوئی چیز نہیں ملی تو پاناما بنا دیا۔ تو یہ وہی بینچ فکسنگ ہے۔ اور میں نے پرسوں کہا کہ ثاقب نثار صاحب تھے، وہ جو کرتے تھے کھل کے کرتے تھے، اس طرح چھپ چھپ کے وار نہیں کرتے تھے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ آپ کیا روایات چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے وولف ان شیپ سکن، وہ کس پہ لاگو ہوتا ہے آپ بہتر جج ہیں اس چیز کے۔ مگر جب حکومت وقت نے ایک کمیشن بنایا اور کہا کہ سینئر پیونی جج اس کو ہیڈ کریں گے اور 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز اس کے ممبر ہوں گے، کیا برا تھا کہ آپ کہتے کہ یہ کمیشن بننے دیا جائے؟ میں پہچانتا ہوں یہ میری خوش دامن کی آواز ہے اور میں اس کی شفاف انکوائری کروانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا واقعی کسی سیاسی پارٹی کے جلسے میں جاتی ہیں، ججز سے رابطے کرتی ہیں، اور کیا وہ کورٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ میں اس کا فیصلہ کروانا چاہتا ہوں۔ آپ فورینزک کرواتے، آپ نے اپنی ہی خوش دامن کے کیس میں کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کو انلیگل ڈکلیئر کر کے اس کے بعد خود ہی اس پہ فیصلہ جاری کر دیا۔ اور یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ آپ خود ہی اس بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہونا، ججز کی بلاک لسٹ ہوتی ہے، وکلا بتا دیتے ہیں۔ میں اکثر کئی جج صاحبان اعظم صاحب نہیں پیش ہوتے ان کے پاس، کیونکہ وہ بلاک لسٹ میں ایک تعلق رہا ہے ماضی میں، پتہ ہے کہ فلاں وکیل صاحب نے فلاں جج صاحب کے پاس پیش نہیں ہونا۔ اور یہاں پہ رول آف لا کو اتنا مقدم رکھا گیا ہے کہ اپنی مدر ان لا کا کیس خود ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور خود اس کا آرڈر جاری کرتے ہیں، اور پھر آرڈر میں کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات نہیں، یہ مبینہ آڈیو ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور آئین اور قانون کی کیا منشا ہے۔ ہمارے سے غلطی ہوئی جب 63A کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی تھی، ہم نے تب موومنٹ نہیں چلائی۔ یعنی اور یہ آڈیو والے معاملے پہ میں ایک اور بات آپ کو واضح کر دوں، قاضی فائزیسا صاحب عدالت میں کھڑے ہوئے، جب ان پہ کیس چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آنریبل بندیال صاحب یہ آڈیوز کا سلسلہ رکنا چاہیے، آپ دیکھیں کہ آڈیوز کون لیک کرتا ہے، اس کی تحقیقات کریں، یہ کہاں سے آتی ہیں، یہ کیوں لیک کی جاتی ہیں۔ تو کہا گیا آگے چلیں، چھوڑیں ان باتوں کو قاضی صاحب۔ اب جب اپنی باری آئی تو کمیشن بھی روکا، خود بینچ میں بیٹھے اور گھر ہی کا فیصلہ گھر ہی میں کر دیا۔ سیاسی لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں بالکل اس چیز سے اپنے آپ کو مبرا نہیں کہتا، بہت غلطیاں ہوئی ہیں، مگر انصاف دینے والے ادارے میں بیٹھ کے انصاف کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور ذاتی پسند ناپسند پہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں، آپ چاہتے تو آپ رول آف لا کے لیے ایک کام کر جاتے، کیس مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کر جاتے۔ ایک عام پٹیشنر جو بیچارہ پٹیشن لے کے جاتا ہے، جس کو نمبر ہی الاٹ نہیں ہوتا کئی ہفتے، ٹرائل کورٹ میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کا پوتا سپریم کورٹ میں سفید داڑھی کے ساتھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میرے دادا نے 1970 میں یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مگر سیاسی کیس ہوں، ہمارے خلاف ہوں یا ہمارے مخالفین کے حق میں ہوں، شام کو نمبر لگتا ہے، صبح سماعت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ کسی بوٹے اور مولا بخش کا کیس نہیں لگتا۔ آپ صرف جو ہزاروں کیس پینڈنگ ہے
آپ کے ٹینیور میں پینڈنسی بڑی ہے, کوئی اچھی لیگیسی نہیں لے کے جا رہے, لیگیسی ہے ہی نہیں ہے. کم از کم آپ کیس مینجمنٹ سسٹم ٹھیک کر جاتے کہ ایک عام پاکستانی, ایک عام شہری جب اپنی پٹیشن لے کے جاتا, اس کو عزت تقریب سے اسی بینچ پہ بٹھایا جاتا جس بینچ پہ مجھے بٹھایا جاتا ہے, اور اس کا کیس بھی اسی سپیڈ سے لگتا جس طرح اس ملک کی سیاسی اشرافیہ کے کیسز لگتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ اس بلیم گیم میں, اس آپس کی لڑائی میں, ادارے کی تقسیم میں آپ کیس مینجمنٹ سسٹم بھی ٹھیک نہیں کر سکے, آپ پینڈنسی کلیئر نہیں کر سکے, لوگوں کی اپیلیں 3-3 سال نہ لگیں, اور ادھر جسمانی ریمانڈ پہ تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ایک ملزم کو بلا کے رہا کر دیا جائے. اس کی مثال بھی نہیں ملے گی آپ کو. ایک ملزم کو جو جسمانی ریمانڈ پر ہے, تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ہے, جس سے تفتیش جاری ہے, اس کو بلا کے اپنے سامنے کھڑا ہو کے کہا جائے گڈ ٹو سی یو. آپ نے صفائی دی, آپ کہتے ہوں گے اور لوگوں کو بھی, مگر آپ یہ تو بتا دیجئے کہ جسمانی ریمانڈ پہ کتنے ملزمان کو آج تک گڈ ٹو سی یو کہا ہے. معیار جانچنے کا یہ ہے. ہمیں 3 سال, احد چیمہ کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے, 3 سال قید میں پڑا رہا. شیخ عظمت سعید صاحب نے 3 سال اس کی بیل فکس نہیں کی ہے. 3 سال کی تو لوگوں کی سزائیں ہوتی ہیں, وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے. جسمانی ریمانڈ 90 دن کا, یہاں ہمارے ملزمان پیش ہوتے تھے 88 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش ہو رہے ہیں. جج صاحب سے پوچھتے تھے جی کیا منشا ہے, کہتے 2 دن کا اور ریمانڈ دیتا ہوں. 90 دن کا ریمانڈ ہے, اس کے بعد جیلیں ہیں اور بیل سننے کو کوئی تیار نہیں. ہم نے وہ دور دیکھا ہے, وہ دور بھگتا ہے. پوری قیادت جیلوں میں ہے, اور ادھر ایک ملزم کو بلا کے سامنے کھڑا ہو کے کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو. اور ابھی قانون کے مطابق ایک ملزم کی سزا معطلی ہوتی ہے, ٹھیک ہے شارٹ سینٹنس ہے, وہ کسی نہ کسی دن ہونی تھی, یہ بالکل ایک قانون کا پرنسپل ہے. آپ کیا کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی پینڈنگ ہے, سزا معطلی کی درخواست بھی پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ کیس اپنے پاس لگا لیتا ہے اور اس کیس کے میرٹس کی دھجیاں اڑا دیتا ہے تاکہ لوور کورٹ سے انفلوئنس ہو جائیں. اس کی نوبت کیوں پیش آئی جب ہائی کورٹ میں بھی شارٹ ڈیٹس پڑ رہی ہیں, 1 دن چھوڑ کے 1 دن وہ کیس سنا جا رہا ہے, اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے پورے کیس کا تیا پانچا کر دی. وکیل صفائی کو پیج نہیں مل رہے, وہ کہہ رہے صفحہ نمبر 32 کھولیں, اس پہ لکھا ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اور آرٹیکل 209 آئین کا اس کو غیر فعال کیوں کیا گیا؟ ادھر اگر ایف پی آر میں ہم سارے ریٹرنز جمع کراتے ہیں, ہم جواب دہ ہیں, وکلا جواب دہ ہیں, سیاستدان جواب دہ ہیں, تو ایک شخص جس نے 40 کروڑ کا پلاٹ 10 کروڑ میں لیا, کیا وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے؟ جس کے بچے لا کالج سے نکلے اور پہلے دن ان کو 15-20 لاکھ کی ریٹینرشپس دیں, جو وکلا کا حق ہے, جو ایک میرٹ پہ آئے وکیل کا حق ہے, وہ بھی حق مارا جاتا ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ نے صرف اس لیے پروٹیکشن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو دی کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے دھڑے میں شامل ہو اور آپ کی سپورٹ کریں. کورٹ کی تقسیم کو ایکسپلائٹ کیا گیا. آپ کے ہوتے ہوئے اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ معاملہ چلا جاتا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتی, آپ نے ہی ہیڈ کرنا تھا, تو کیا آپ کی نیک نامی میں اضافہ نہ ہوتا؟ یا اس بات سے نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے کہ اس ریفرنس کو پینڈنگ رکھا گیا ہے؟ آمدن سے زائد اثاثے ہیں, انڈکلیئرڈ انکم ہے, انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں, انڈکلیئرڈ ویلتھ ہے, ایسٹ بیونڈ مینز ہیں, اس کی کوئی تحقیقات کرنے والا نہیں ہے. سولی پہ ہمیشہ سیاستدان کو لٹکا دیتے. تو رول آف لا کس طرح آئے گا اگر کورٹ تقسیم ہوگی اور کورٹ اتنی بری طرح تقسیم ہوگی کہ ان کی تقسیم فیصلوں میں نظر آئے گی, بینچز کی تشکیل میں نظر آئے گی, کیسز کی الاٹمنٹ میں نظر آئے گی, اور سینیورٹی کے پرنسپل کو روندا جائے گا. اس پہ اعظم صاحب پہلی معذرت کر چکے, وہ آج نہیں ہے ملک میں, ورنہ انہوں نے تشریف لانی تھی, کہ کس طرح جونیئر ججز کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے اپنی دھڑے بازی کی وجہ سے. تو دیکھیے تمام ادارے آئین کے تابع ہیں,
اور رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جتنی جنگ ہم نے کی ہے، اپنے برادری کے ساتھ کھڑے ہو کے، ڈٹ کے، مقابلہ کر کے، سختیاں برداشت کر کے، کمی ہوئی ہے. اور جس دن لانگ مارچ کا اعلان ہوا تھا، میاں نواز شریف ہی نکلے تھے، اور اسی دن عدلیہ بحال ہوئی تھی. وہ اس لیے ہوئی تھی کہ آج یہ دن دیکھنے پڑے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون سازی بھی پارلیمان کا اختیار ہے. آپ نے ایک ایسا قانون، پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ، جو مارز وجود میں نہیں آیا، اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا. اس کو ٹائم سے پہلے ہی اس کو روک دیا. کیا کوئی قانون ابھی قانون کی شکل اختیار نہ کرے؟ کیا کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو ختم کر دے، کوئی عدم قرار دے دے، اسٹے آرڈر دے دے اس پہ؟ افسوسناک ہے. یعنی آپ نے ایگزیکٹو کا کام بھی خود کرنا ہے، لیجسلیچر کا کام بھی خود کرنا ہے، تو پھر سیپریشن آف پاورز کہاں پہ گئی؟ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک اچھی چیز ہے، مگر جب جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو جائے، جب جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے رول آف لا ختم ہو جائے، تو پھر ایسے جوڈیشل ایکٹیویزم کو جوڈیشل انٹرفیئرنس کا نام دیا جائے گا، جوڈیشل کو کا نام دیا جائے گا. اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں، اس کو ایکٹیویزم رہنے دیں، اس کو انٹرفیئرنس اور انٹرونشن کا نام مت دیں. تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. تو آج یہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی، آج ہم آپ کو ہار پہنا رہے ہوتے، آج ہم آپ کو فیئر ویل کہہ رہے ہوتے، ہم آج دکھی ہوتے کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں. مگر آپ نے ایک آلریڈی تقسیم شدہ معاشرہ ہے، پولرائزیشن ہے، ڈویژن ہے، آپ نے اس کو مزید تقسیم کا شکار کیا. آپ نے یہ تاثر دیا کہ یہ پوری کورٹ بھی تقسیم شدہ ہے. آپ بڑے تھے، آپ کے پاس عہدہ بڑا تھا، آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ قوم کو یونائٹ کرتے، آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ معاشرے کو یونائٹ کرتے. آپ ایک سو موٹو لیتے کسی غریب آدمی کا، کسی بچی کا جس کا ریپ ہوا ہے، کسی چھوٹے بچے کا جو ٹارچر کے بعد مار دیا گیا ہے، آپ ایگزامپل سیٹ کرتے. آپ کہتے کہ میں نے اس کیس میں 25 دن کے اندر فیصلہ کیا، مگر نہیں. آپ کو گڈ ٹو سی یو نظر آیا، آپ کو وہ بچی دھاڑے مارتی ہوئی، چیخیں مارتی نظر نہیں آئی جس کی عزت تار تار کر دی گئی ہو. کئی واقعات ہیں جن پہ آپ بجلی کے بل پہ سو موٹو نوٹس لیتے. آپ 184(3) پہ چند لوئر جاتے ہیں مخالف دھڑے کے، وہ شام کو جاتے، صبح ان کا کیس لگ جاتا ہے. تو یہ اچھی روایات نہیں چھوڑی آپ نے. رول آف لا کے لیے ہم کام کرنے کو تیار ہیں. شہباز شریف صاحب پنجاب میں جب پہلی حکومت میں ملی 2008 میں، اس دفعہ سب سے پہلے لوور جوڈیشری کی تنخواہیں، ان کی مرات میں اضافہ کیا گیا. انپریسیڈنٹڈ. کس لیے تھا؟ کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو، ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہم نے اپنے خرچے کیسے چلانے ہیں. ادھر آپ کے سامنے ہے کہ بلا سود قرضے دے دیے گئے، 15 لاکھ روپے تنخواہ ہے، مرات ہے، اس کے باوجود بلا سود قرضوں کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ تو یہ دھونس، دھاندلی، منمانی، لائکنگ، ڈس لائکنگ، پارشیالٹی، یہ انجسٹس کو بریڈ کرتی ہے. اور جب تک ہم اس کے لیے تیار ہیں، قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیوں قانون لائے تھے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کیوں آیا تھا؟ کہ 3 سینئر موسٹ ججز یہ فیصلہ کیا کریں کہ بینچ کیا بننا ہے، کون سا کیس کہاں الاٹ ہونا ہے. شفافیت آتی اس چیز سے. رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ جب فائنل ڈیسیجن کر دیتی ہے کسی بھی چیز کا، اگر ریویو ریجیکٹ ہو جائے تو پھر اس دنیا میں کسی کو انصاف نہیں مل سکتا، اگلے جہاں نہیں مل سکتا. تو یہ ریویو آف ججمنٹس ایکٹ تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ تھا. یہ کیوں لایا گیا تھا؟ کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک فریش رائٹ آف اپیل ہو، نیا بینچ اس کو سنے، وکیل نیا اس میں کر سکیں، جو ریویو کی بندشیں ہیں ان سے آزاد ہو جائیں. ایک اچھی چیز تھی. اور یہ بارز کا درینہ مطالبہ تھا عرصہ دراز سے، اس کو بھی پاؤں تلے رون دیا گیا. تو یہ آج موضوع کے حوالے سے میری چند معروضات تھیں.
جو میں کرنا چاہتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہے کہ کل میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان بھی 21 اکتوبر کے لیے ہو گیا ہے. اور تمام وکلا حضرات یہاں پہ آنریبل موجود ہیں, اسلام آباد, راولپنڈی, تو کیسز کا زیادہ لوڈ یہیں پہ ہوگا, تو آپ سے ملاقات بھی رہے گی. اور میاں تیرا ووٹ ہے, میاں تیرا ووٹ ہے. تو ان کی واپسی کی تیاری کے حوالے سے بھی میں چودھری نصیر بھٹا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ پورے پاکستان سے جو لائرز کی ایک موومنٹ ہے استقبال کے لیے, اس کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیلات دے دیں, اور ایک فقید المثال استقبال انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. اور انصاف ہمیشہ, ہم تاریخ انصاف کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے انصاف کو تاریخ کیا, ہم ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمارا ہمیشہ نصب العین رہا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے. اور میاں نواز شریف جب آئیں گے تو یہ مجھے پورا یقین ہے کہ جتنی لائرز فورم کی کنٹریبیوشن ہوگی کسی اور فورم یا ونگ کی نہیں ہوگی انشاءاللہ. میاں تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ارشد جدون صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم, جناب نصیر بھٹا صاحب, نوید ملک صاحب, فضل الرحمان نیازی صاحب, جناب عقیل عباسی صاحب, جناب انصر بلوچ صاحب, میرے سارے یہاں پہ جو عمائدین موجود ہیں, خالد خان صاحب موجود ہیں, اور عثمان گھمن صاحب, میاں فیصل صاحب, لاہور سے رفاقت ڈوگر صاحب آئے ہیں, راجہ خرم صاحب آئے ہیں, میں اگر کسی کا نام مس کر کے رانا سر بلند خان صاحب نظر آ رہے ہیں, مستنصر گوندل صاحب وزیر آباد سے ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے ہیں, ڈسکا سے ایک بہت بڑا وفد جو ہے وہ یہاں شریک ہوا ہے, میڈم شائستہ یہاں موجود ہیں, طیبہ صاحبہ مجھے کہہ رہی میرا نام آپ نے نہیں لیا, تو میں اگر کوئی نام مس کر جاؤ تو میں معذرت چاہتا ہوں, مگر میں آج چاہتا تھا کہ کچھ باتیں کھل کے ہو جائیں, اور وہ ہو جانی چاہیے, تو وہ ضروری تھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے, پانی کو تو اب سر سے گزر جانا چاہیے. اس کے اگلا شعر تھوڑا سا وہ حذف کر دوں گا, کیونکہ وہ یہ ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو ڈر جانا چاہیے. بہت شکریہ جی, بہت بہت.